बुत को नहीं पुकारा, मज़ारों पे नहीं गए, सीधा सीधा उन्होंने अल्लाह से दुआएं मांगी और अल्लाह ने उनकी पुकार को पूरा किया। तो यहाँ से शुरू करता है कुरान, नूहन इज़ नादा मिन क़ब्ल, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते करते कौम ने टेंशनें दी, नूह ने हमें पुकारा कि अल्लाह इस कौम से निजात दे दे मुझे। फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को सुना। फनज्जयनाहु अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, उनको और उनके घर वालों को बहुत बड़े अजाब से हमने बचा लिया, बहुत बड़े अजाब से। अजाब से मुराद ये कि जो टेंशन कौम ने दी हुई थी। और वदाऊद व सुलेमान, और ए नबी दाऊद और सुलेमान का भी तस्करा करें। एक खेत में बकरी ने घुस के कुछ नुकसान किया तो केस आया दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हजरत दाऊद ने जो फैसला किया उसके बजाय आपके बेटे हजरत सुलेमान का फैसला ज्यादा अच्छा था। तो कुरान ने उनकी तारीफ की कि बेटे ने जो काम किया वो बाप के फैसले से भी अच्छा। लेकिन कुरान कहता है हमने दोनों को इल्म दिया और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया और परिंदों को भी। परिंदे और पहाड़, दाऊद अलैहिस्सलाम जब तस्बीह पढ़ते तो परिंदे भी और पहाड़ भी उनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते। ये मौजज़ा था दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये मौजज़े क्यों मिले ये मैं पहले दरसों में बयान कर चुका हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी थी ना, जालूत को कत्ल किया था उन्होंने, भूल गए क्या आप लोग? अच्छा, आगे कुरान कह रहा है वअल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम, और हमने उनको ज़िरहें बनाना सिखाया दाऊद अलैहिस्सलाम को जंगों के लिए। तलवारें असर न करें, लोहे के लिबास, लोहे की टोपियां बनाते थे दाऊद अलैहिस्सलाम। लोहा हाथ में पिघला दिया ताकि सख्त लड़ाइयों में ये लोहा काम आए। देखो अल्लाह ने कैसे असबाब के साथ जोड़ा है ना जिहाद को। अल्लाह ये भी कर सकता था, ए दाऊद हमारी मदद आपके साथ है, आपको क्या जंगी टोपी की और जंगी ड्रेस की जरूरत है, आप जाएं ऐसे ही जाएं, अल्लाह की मदद खुद बखुद आसमान से उतरेगी। भाई जो आप कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा। जब मैदान में तीर चलते हैं, तलवारें चलती हैं, तो गोश्त पे लगेंगी तो गोश्त कटेगा, तो उसके लिए डिफेंस है। हमारे नबी भी जंगी टोपियां पहन के मैदान जिहाद में जाते थे। आज गार्ड रखने को तवक्कुल के खिलाफ लोग समझते हैं और असलहा रखने को तवक्कुल के खिलाफ समझते हैं, तो ये पागल होने की बहुत बड़ी दलील है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का में दाखिल हुए ना जंग में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कहा जहां पाओ कत्ल कर दो। तो इब्न खतल था गालिबन, एक बड़ा बदबख्त सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो गिलाफ़े काबा से पकड़ा हुआ है उसने और पनाह मांग रहा है। तो आप अपनी जंगी टोपी उतार रहे थे, उस वक्त जंग खत्म हो गई थी ना, और आपने फरमाया कि वहीं कत्ल कर दो। तो ये भी हमारे नबी की सीरत का एक पहलू है कि हर बदमाश को आपने माफ नहीं किया, आम माफी दी। कुछ ऐसे बड़े बदबख्त थे उनको आपने माफ नहीं की, समझते हो? तो तभी कहते हैं ना इतने मीठे बनो कि लोग खा के खत्म कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। अखलाक की भी एक बाउंड्री है और इंतकाम की भी एक बाउंड्री। असल तो माफ करना ही है, अफजल तो यही है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। खैर, हमारे नबी जंगी टोपी पहना करते थे मैदान जिहाद में ताकि सर पे तलवार असर ना करे। तो आज कहते हैं कि नहीं जी हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाओ, बड़ा फंटर बना होता है, वीलियम भी लगा रहा है। हम बचपन में कभी डिफेंस जाते थे, वो लड़कों की रेसिंग हो रही होती थी, तो एक व्हीली लगा रहा था, सर खुल गया, उसका बहुत बड़ा फंटर बना हुआ था कि 3 दफा सर खुला था उसका। सर खुलना समझते हैं, नीचे गिरा और सर फट गया। उसके अब्बा ने फिर पाबंदी लगाई, फिर भी लगा रहा था भी, अब तक मेरा ख्याल है इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा। एक और हमारे सामने अल्लाह ने बाइक की सीट बनाई है बैठ के चलाने के लिए, वो पायदान पे बैठ के चला रहा है। डिफेंस में हमने देखा, वो नहीं सीवीयू पे, जो आप कह सकते हैं गलत था तो देखने क्यों गए? तो भाई अहमकों को देखने का अपना मजा है, देखना गलत थोड़ी है, देख लो भाई। करेंगे हम कभी भी नहीं ये फालतू काम, वीलियां लगा रहे हैं और ये भाई इसमें आपको वो नजर आ रहे हैं जिनके सर नहीं खुले, बहुत से जिनके खुल चुके हैं उनके इंटरव्यू ले जाके कहेंगे भाई कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या था कि वो ना पायदान पे बैठ के बाइक चला रहे हैं, जहाँ पाँव रखते हैं, बड़े शो मार रहा है। वहीं हम 4 दोस्त बैठे हुए, हमने कहा यार ये काम करना ठीक नहीं है। मैं भी ये कह रहा यार ये शोबाजी है, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। कुछ लड़के कह रहे हैं नहीं भाई कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब मेरी बहस चल रही है ना, मैं कह रहा हूँ बस ये देखने की हद तक ठीक है, आओ एंजॉय करो, निकल लो, करना नहीं है ये काम कभी। कुछ मेरे ही दोस्त थे, वो कह रहे नहीं भाई यही तो होता है, इंसान तरक्की ऐसे ही तो करता है। अल्लाह की कुदरत, आगे गए, स्पीड ब्रेकर आया, उसको नजर नहीं आया, धड़ाम से वो नीचे गिरा, हम भागे गए, इन्ना लिल्लाह, उसका लग ऐसा रहा था, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि बेहोश, बिल्कुल सांस भी नहीं आ रहा। एम्बुलेंस आई है, उसमें डाल के लेकर गए, पता नहीं अल्लाह करे जिंदा हो गया हो, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा था। मैंने कहा देख लो, बड़ा आदमी बनने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो इसलिए इंसान के बच्चे बनो, कोई वो काम करो जो बहादुरी के जौहर दिखाने, तो जाओ मैदान जंग में जाके दिखाओ ना, जहाँ कुछ फायदा तो हो उस बहादुरी का। यहाँ वीली लगा के बहादुरी का क्या फायदा है आपको? 2-4 लड़कियां मर जाएंगी आपके ऊपर, और वो भी जब तक मरेंगी जब तक आपका सर फटेगा नहीं। जिस दिन आपके सर पे 4-5 टांके आ गए वो भी रिजेक्ट कर देंगे, भाई परे हटो। तो इसलिए ऐसे काम करो जो इंसान पे सूट करते हैं। खैर बस जल्दी से खत्म करूं मैं।
قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے۔ اور کیا تھا؟ ایوب اذ نادی ربہ، ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں، بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری مدد کر۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دی۔ اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا، اور دو بس مختصر، پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو، جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے، رات کا اندھیرا، آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا، سمندر کی لہروں کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں اللہ کو پکارا، اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا، یہ تیرا، تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے، سبحانکا، تو عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ کہاں گئے وظیفے بھائی؟ یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے؟ پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے، دعائیں ملیں گی، دعائیں۔ آج یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے نا 1000 دفعہ پڑھ لیں گے، جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو، لیکن جو روح کیا ہے، روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو، روح یہ ہے کہ مانگو۔ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت کا وظیفہ نہیں پڑھا، بلکہ اللہ سے دعا مانگی عاجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے، تو اللہ نے بچا لیا۔ پھر قرآن کہتا ہے اور زکریا کا بھی تذکرہ کرے، بڑھاپے میں بیوی 5 اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے، مجھے بھی کوئی وارث دے دے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے، اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی، بانجھ پن دور کر دیا، بڑھاپا بھی ختم کر دیا۔ کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، صدقات و خیرات میں، نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، یہ ایک دوسرے سے آگے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو، صدقات و خیرات کا معمول ہو، اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو، اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ خطا۔ ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں، گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں، ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں۔ بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، بچڑا سامنے رکھا، فرشتوں نے کھایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے، انہوں نے کہا نا نا نا، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں، یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی بوڑھی، وہ حضرت سارہ، وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں، اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں۔ ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہو نا، تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنے۔ خواتین سن رہی ہوتی ہیں، دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں، موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے، کائنات تو نہیں ہے کہیں، یہ تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں، کون ہے یہ لوگ، کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں، اور بڑے خوبصورت جوان۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں
اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق، اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا، پوتا بھی ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب۔ بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی۔ تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کو پتا تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے۔ تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں، تو آپ کے بھی تو ہے نا وہ۔ تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے۔ خیر، تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے، تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہہا، ایسے ماتھے پہ یوں، جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس کیسی باتیں کر رہے ہو، کہنے لگی یا ویلتا، ہائے کمبختی، ہائے ناس، الیدو، میرے اولاد ہوگی، میں اتنی بوڑھی، میرے اولاد ہوگی، وانا عجوز، میں تو بڈھی ہو چکی ہوں۔ عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے۔ اشارہ کر رہی ہیں ہاذا اشارے کی طرف، یہ بوڑھا، اس کی اولاد ہوگی اور میں بھی، اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا، اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا، تباہی ہے۔ تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا، یہ کس طرح کی، ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی، بھائی ٹھیک ہے پچڑا نہیں کھا رہے، چلو سمجھ میں آتا ہے، اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی۔ اب کی آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی، تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسی بات ہے، اب تم نے غلط باتیں، اب میں چپ نہیں رہوں گی، وہی اب میں خاموش نہیں رہوں، آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے، اور کہنے لگی یا ویلتا، ہائے بدبختی، ویل کہتے ہیں بربادی تباہی کو، ہائے بربادی، ہائے تباہی، ہائے ہلاکت، الیدو، میرے اولاد ہوگی، وانا عجوز، میں اتنی بڈھی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا۔ تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا، تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا، تمہارے گھروں میں سخاوت ہے۔ سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں، ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو، بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا، ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے، بھائی تو بتا، میں تو نالائق آدمی ہوں، میں تو اسی طرح کرتا ہوں، بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا، کیوں آیا، بغیر پوچھے آیا، اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا۔ اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے، میں بتاتا ہوں نا، ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں، ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا، انہوں نے کہا نہیں کھایا، مجھے خود بتا رہے تھے، کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا، میں نے کہا نہیں کھایا، کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ، چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی، یہ تو ہماری سخاوت ہے۔ تو کیسی سخاوت، ابھی مہمان آیا ہے، بچڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جا ہی نہیں رہے، تو یہ تو بھئی تمہارا تو خاندان سخی ہے، توحید پرست ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے تو تعجب بنتا ہے، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، انہ حمید مجید، کیا مطلب؟ وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے، وہ تو قابل تعریف ہے، جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا۔ تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں، گھروں کے ماحول کو صحیح کرو، سمجھتے ہو؟ گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں، تلاوت ہو۔ میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے، جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے، پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی، اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی، تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار، اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے، تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی۔ روزانہ ان کا معمول تھا، اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے، ٹوپی اتار کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی، ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے، حافظ تھے ماشاءاللہ، روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو جب انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے، پہلے تلاوت کی گھر میں، پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے، عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا، نماز کا معمول ہوگا، بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے، ایڈاپٹ۔ اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے، ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں، تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں
نہیں. شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس, بہت خطرناک پیشنٹ, بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا, انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا, اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے, انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھ واقعہ ہے نا. ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ. تو ان صاحب نے کہا داڑھی بھی, نمازی بھی, اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند تھا پورا, اس نے کہا پل ہوتا نا, پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں تھے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا, یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج, جو 4000 سال جس کی پرانی تھا, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنا, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو قسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ بڑھ کے سمندر پہ نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, پیچھے پورا یورپ تھا نا, سبھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے استخارہ نہیں خوب سمجھ, استخارہ نکال کے دیکھو, وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا. دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت, آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے, جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا, اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے ولاگ میں آپ دیکھ لیں, اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں, اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی بھی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو دیکھا ہوگا, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنا, جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار, وہ منظر دیکھ, تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں ویڈیو پڑی, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, UK کا نہیں ہے, ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں.
سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, بہت بڑی مسٹیک ہوئی. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہے, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزر اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا. کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں. میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی. جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا, طلاق لینے کی کیا. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتے ہیں نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی, گھونکے لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑے ہیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہو, وہ مڑ سکیں آسانی سے. بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی, یہ والی تار سے. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں, پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ. خیر, تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے اور بھول کرنے والا کون ہے؟ نہ کھڑے ہو سیدھے, تو پھر سیدھے ہونے, ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم. ارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, ان لاجیکل باتیں کروا لو.
कोरोना में तो दिमाग पी गए थे लोग हमारा। कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई। खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी। मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा कैसे जिरहें बनाई, फिर फौज तैयार की, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं, दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवल ज़्यादा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत। हजरत मुआविया ने, हुकूमत कर रहा हूँ या अमीर अल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नजर में मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, लिबास की बड़ी वैल्यू, मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहने। तो ये सियासत थी उनकी, ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है, आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हो, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद ठीक है ना, तो लड़ाई के लिए। जाहिर है हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे कि ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता है हजरत उमर ने ऐसा क्यों, भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोक दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोक था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवंद ज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है, नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना फिर सूट पहन के जाएंगे, फिर मजा ले कोई पेवन ज़्यादा कपड़े पहन के चले। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे, क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा कोई तो सादा होने, और हमारे तो कोई है भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं दिल्ली से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, डॉक्टर साहब मुझे कहते आज ही की पुल होता दरिया में घोड़े, और अगर पुल बनाने का टाइम होता फिर भी नहीं दौड़ा। फिर ये मैं अपनी तरफ से एक इजाफा कर, पुल बनाने का टाइम होता, असबाब व वसाइल होते, फिर भी नहीं जा, और वापस जाके दोबारा आने का टाइम होता फिर भी दरिया में घोड़े नहीं डालते। वो एक मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी यही की। उसने क्या किया कि बुजुर्ग भी रखे हुए, अल्लाह से दुआएं मांगे और फिर असबाब और वसाइल इख्तियार किए। पानी है तो पानी को क्रॉस करना हमारे लिए, सॉरी पीछे समंदर है, बीच में खुश्की है, पानी नहीं था, खुश्की से हट के आगे पानी है। तो अब आगे हम घोड़ों पे जाएंगे अगर, तो घोड़ा पानी में, उन्होंने ये नहीं कहा सहाबा कश्ती तक जाएंगे बैक साइड से हमला करने के लिए ना, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, फूंकों वाली सरकार होती तो मसला ही हल हो गया। तो पहले जहन में आ जाता ना मेरे, बहुत लेट आया दिमाग। एक शुफ सरकार हजरत वो सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने पास रखता, शुफ, और पूरा कुस्तुनतीनिया ही बन जाता पूरा। अभी जो इलेक्शन में हुआ है ना, आपको पता है ना, जो वोटिंग हो रही थी, फलां जीत रहा है, मीम बनाई पाकिस्तानी वाले, ऊपर जा रहा है शुफ, एकदम वो नीचे हुआ, बड़ी टाइट मीम बना के इलेक्शन में यही हुआ, बंदा कौन जीत रहा है एकदम शुफ फौरन नीचे। ऐसी ही रिपोर्टें चेंज हो रही थी ना इलेक्शन की, जो लोग आगे ही अब खबरों में बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान में एक सरकार है जिसको सच्ची मुच्ची की शुभ सरकार, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंत। तो इसलिए जो सियासतदानों में जो समझदार लोग हैं ना, जो पाकिस्तान की जो असल शुभ सरकार है ना, उससे बना के रखे। हम बेशक एक वोट भी ना मिला, जब इन्होंने कहा शुभ, फौरन हम कहाँ चले जाए। तो अच्छा खैर, समझ गए ना कौन सी सरकार। तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है जो असल शुफ सरकार, बड़ी पावरफुल सरकार है, वो उसका शुफ असल शुफ है, उसको हम मानते हैं कि यार वो जब शुफ करे ना, ये तो ड्रामा कर रहे हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, मशवरा किया, भाई क्या करें, बहुत बड़ी जहाजनुमाई थी, तो हम जब तक खुरे चला के पानी तक नहीं, हम ये किला कभी भी फतह, मजीद 600 साल लग जाएंगे हमें, नामुमकिन। हमारे पास अब एक है, जाने जाया हो रही, रोज तीरंदाजी हो रही है, लोग डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, और पहले भी कई हमले नाकाम हो चुके हैं। ये रिस्क आर या पार बहुत, क्यों रात में लोग सो रहे हैं, रातों रात आपने ये करना है। अब खुश्की पे कैसे चलाएं भाई पानी, तो उसका तरीका ये है, इतने जानवर है ना, गाय दुम्बे सब ज़बह, और सबकी चर्बी को पिघला के जमीन पे डालो, और ये सुबह सादिक से पहले पहले काम क्या हो जाना चाहिए, खत्म। और उसके बाद ये कश्तियां रख के ना, लकड़ियां रख के उनको धक्के देंगे, क्योंकि वरना कौन ले जा सकता है, क्योंकि अगर धक्के दे दे के तो नामुमकिन है ना खुश्की पे, आप किसी एक छोटी सी लांच को धक्का देने की कोशिश करो, कोई भी नहीं दे सकता। तो होगा ये, और देंगे भी इतना टाइम लग जाएगा कि दुश्मन तो देख लेगा भाई ये लोग तो यहाँ से आए, तो रातों रात ये काम करना है ना। बड़ा ये गोरों ने हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा काम किया है जिसका तसव्वुर नहीं था, इतनी मेहनत खर्च हुई है इसके ऊपर। क्या मोटी मोटी तोंद और मोटे मोटे पेट होते अगर उस वक्त मुसलमानों के, और सुबह शाम बिरयानी और
قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے اور تیجے کے نام پہ 40ویں کے نام پہ شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کے نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ کھا کھا کے توندے نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو بھی, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیز. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دی. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو, صبح صادق سے پہلے یہ کام, اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے یار یہ بندے بھی آئے کہاں سے, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی سے نہیں بن جاتی. تو وہ ہے نا جاپان گیا, وہ دیکھا ہے, خیر ایسے بنتی ہیں قومیں, اس میں لوگوں نے یہ کٹ کر دینا, وہ اچھا خیر تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم کہ سمندر پہ مارے اور وہ 12 چشمے اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا. اللہ میں کہتے پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, برباد ہو گئے. کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا پولٹری فارم کا, اس کا بزنس پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیاں نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, کہ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھئی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جانا, اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری, دعا بھی مانگو. بیماریوں سے میرا تو پورا دیکھو نا, ابھی 35 مرغیاں مر گئیں, بیماری آئی تھی تم جنازے اڑو. کسی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی, اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں. وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے, تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے. اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی, لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا, نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت. شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا حضرت گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, پل نہیں مجبوراً دوڑا لیے تھے, تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی چیزیں دی کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس
اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ، پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں، یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں، یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے، تو پی لو۔ کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے۔ ایک اور ہمارے دوست تھے، ان کو وہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں یار میں کھاتا ہوں، جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ یہ سب فضول۔ اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا، ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تدعو من ادبر وتولى۔ تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا، اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے۔ اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے۔ دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہو تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنة طون امهاتكم۔ تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے، جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے، جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے تمہیں۔ تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں، تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں، میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے، یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو، پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے، قلم گھس کے ختم اور سمندر کی سیاہی ختم، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا، کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے۔ ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، ایک بندہ کے کروڑ دے یا آنکھیں دے، کیا دو گے آپ؟ ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے، ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار۔ آنکھوں کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، ہر نعمت، اتنی قیمتی نعمتیں، ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں، اتنی قیمتی نعمتیں ہیں، تو یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سوچتے رہو گے یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ ان کا بیچاروں کا پاڑا ترشید تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں، کیوں لے رہے ہو ٹینشن؟ ہمارا کام تھوڑی ہے وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں، تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہو رہا، صبح شام۔ تو حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے خط لکھا، مصلح تھے، پورے خط کے آخر میں لکھا کہ افسوس کے شکر جملہ سارے مسئلے ہی بتائے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی، تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے حضرت؟ یہ تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ، بڑے بزرگ بنے۔ تو فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے میں کیا کر دیکھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہوں، کیا کیا بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہے، کوئی بیماری ہے خطرناک نہیں، اللہ کا شکر ہے کل گھر میں گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے، نہ کھانے کا بھی رہنے کا بھی، اللہ کا شکر سونے کی جگہ بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لی ہیں، بڑے بڑے 1000 گز ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہیں، کینسر ہے خطرناک، ٹی بی ہوئی، کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی بھی ہے، ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں۔ تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر، یہ نعمت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی محبت، پانی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، کتنی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت ایمان۔ ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی۔ جب پانی بھی پیو نا، حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے، کافر نہیں کہتا۔ آپ کسی سیکولر، آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے، آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے، تھوڑی ہے جس نے تمہیں دیا ہے، آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے، پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں۔ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا؟ پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے، پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے بھائی، یہاں تک جائے گا، اس سے زیادہ نیچے، ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے؟ اور نیچے چلا جاتا۔ پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالے پانی، ایک ایک نعمت، یہ پانی پیا کرو، سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک نعمت، تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے، پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے، اللہ تو اتنے احسانات کیے، تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی، ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا، کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، تدعو من ادبر وتولی، جو ایسا رب، میں نے بتایا تھا نا ریلیشن، محبت اور قوت، بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا، صرف محبت ہوتی ہے، بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے، اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں، اور علی وجہ الکمال جمع ہے تینوں چیز، محبت بھی ہے، ریلیشن بھی، اور طاقت بھی، ایک ہی ذات میں، اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں، ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں، ایسے احسانات جو کسی میں نہیں۔
پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا، وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے، وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی آج، وہی سیدھی نہیں ہو رہی. یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو، یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے احکام سے منہ موڑے گا. اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں، توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہو پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا، نہ نہ نہ، توبہ کا موقع دیتا ہے، توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی؟ اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو، سیدھے راستے پر آؤ، غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے؟ پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے، صحیح ہے نا؟ غلطی ہو گئی ہے، آدم علیہ السلام سے ہو گئی، توبہ کی نا، روئے اللہ کے سامنے. تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا، رونا اختیار میں نہیں ہے سوائے خیر. تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا، رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی؟ کہاں اسلام اب مشکل کہاں سے رہ گیا؟ تو رونا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو جیسے رو رہے ہو، بس کافی ہے، یہ بھی مان لو. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا تو پھر قرآن کہتا ہے انلموہا وانتم لہا کارہون، جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو. من کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روک دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روک تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے، پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ، کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے کی پگڑی دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، آج ہی کی بات ہے، شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، گپ شپ تھی ان کے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، پل نہیں تھا وہاں، پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا، اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں، پل بنانے کا ٹائم ہوتا، اسباب و وسائل ہوتے، پھر بھی نہیں جاتا، اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے، سوری پیچھے سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، پانی نہیں تھا، خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر، تو گھوڑا پانی میں نہیں جا رہا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا، میرے بہت لیٹ آیا دماغ. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف، اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ووٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جیت رہا ہے، میم بنائی پاکستانیوں نے، اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے، شف ایک دم وہ نیچے ہوا، بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے، بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی. جو لوگ ٹی وی آگے اب خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاستدانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا اس سے بنا کے رکھتے کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا، جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار. ایک تو یہ سرکار ہے، جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے، وہ بڑی پاورفل سرکار ہے، وہ اس کا شف اصل شف ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا، وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا، ڈرامہ کر رہے ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، مشورہ کیا. بھائی کیا کرے، مشورہ یہی طے ہوا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا، دیکھو ہم جو ہمارے جہاز ہیں، کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں، جہاز نمائی تھیں، تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا، تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح، مزید 600 سال لگ جائیں گے، ہمیں ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، روز تیر اندازی ہو رہی ہے، لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں،
اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے؟ ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی